हज़रत अबू बकर ने चौथा जुमला क्या बोला? नबी के पेशानी को चूमे, नबी के गालों को चूमा, और चौथा जुमला बोले उज़कुरना या मोहम्मद इंद रब्बिक वलनकुम मिन बालिक। मेरे नबी उम्मत को भूल मत, उम्मत को क़यामत में भूल मत। उम्मत बहुत परेशान है, उम्मत को क़यामत। वो अबू बकर उस जमाने में बोल रहे, हम आज कह रहे हैं मेरे नबी बहुत परेशान है, उम्मत बहुत हालात में, उम्मत के ऊपर जुल्म ही जुल्म है। उम्मत, ये उम्मत बहुत अपने ऊपर भी जुल्म करती है, लोगों के भी जुल्म सहती है। ये उम्मत ने नमाज़ें छोड़ी है। वो अबू बकर उस वक्त कहते उम्मत को भूल मत जाना। आज हमको ज्यादा जरूरत है इस बात की मेरे भाइयों, ये दुआ मांगो मेरा नबी मुझको भूल मत जाना। वो कैसा फजर की नमाज के बाद का वक्त होगा जब हमारे नबी फजर की नमाज पढ़ के निकले। एक सहाबी आपके साथ में जिनका नाम है हजरत इमरान, बोलो क्या नाम है? हजरत इमरान आपके साथ में, और कहते हैं हजरत इमरान कहते हैं मैं नबी के साथ में फजर की नमाज के बाद निकला। किसी आने वाले ने आकर कहा आपकी बेटी बहुत बीमार है, फातिमा बहुत बीमार है। हमारे नबी इस तरफ जा रहे थे, पता चला मेरी बेटी बीमार है, इस तरफ हो गए। ए मेरे प्यारों, मैं जल्दी बात ख़त्म करता हूँ। हमारे नबी यूँ आए, बेटी फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। बहुत देर के बाद जब हज़रत फातिमा ने दरवाज़ा खोला तो हमारे नबी ने देखा फातिमा रो रही है, फातिमा को बुखार भी बहुत है। फातिमा ने वही बात की, मेरे अब्बा 3 दिन हो गए घर में खाने को कुछ नहीं, अब्बा मेरे को बुखार भी बहुत है। ए मेरे सिकंदराबाद वालों, हैदराबाद वालों, अल्लाह की कसम खाकर बोलो, हमारे नबी ने फातिमा को ऐसे गले लगाया। हमारे नबी जब रोते थे ना तो हमारे नबी के आंसू फातिमा के मुबारक बाल पे जा रहे थे। मैं ऐसे गले लगाया तो हमारे नबी जब रोते थे तो आपके आंसू फातिमा के मुबारक बाल पे जा रहे, और फातिमा ऐसे रो रही थी, ऐसे बेचारी तड़प तड़प के आहें मार रही थी कि आप फातिमा के आंसू हमारे नबी के सीने पर बह रहे थे। उस वक्त अगर हमारे नबी चाहते ना तो ये कह सकते थे फातिमा फिक्र मत कर, फातिमा फिक्र मत कर, मैं जन्नत से खाना मंगवा लूंगा। फातिमा फिक्र मत कर, मैं जन्नत से पानी मंगवा लूंगा। फातिमा फिक्र मत कर, मैं जन्नत से लिबास मंगवा लूंगा। लेकिन हमारे नबी ने फातिमा को गले से लगाया, फातिमा की हिचकियां बन गई, फातिमा रोने लगी। आपके आंसू नबी के सीने मुबारक पर और नबी के आंसू फातिमा के बाल मुबारक पर। और हमारे नबी ने कहा बेटी सब्र कर ले ना, बेटी बेटी सब्र कर ले, ए बेटी तू सब्र कर ले, मैं भी सब्र करूंगा। तेरे मेरे सब्र की बरकत से अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मती को माफ कर देगा, अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को माफ कर देगा। क्या कयामत में नबी को मुंह दिखाएंगे वो गुनहगार उम्मती जिनको नबी का चेहरा नहीं पसंद आता, नबी की नमाजें नहीं पसंद आती, हमारे नबी का उठना बैठना पसंद नहीं आता। मेरे दोस्तों, ये इतना बड़ा मजमा रबीउल अव्वल, हमारे नबी का आना और हमारे नबी का जाना। अरे कोई तो हजरत अली को पूछे, हजरत अली फरमाते आखिरी वक्त मेरे नबी का आखिरी वक्त, हजरत अली फरमाते गम के बादल टूटे थे, हजरत अली फरमाते गम के बादल टूटे थे। मेरे नबी कुछ बोल रहे थे, हजरत अली फरमाते समझ में नहीं आया, मैंने अपना कान नबी के मुबारक होठ के करीब कर दिया। मेरे नबी फरमाते थे अस्सला अस्सला। अली कह देना मेरी उम्मत को नमाज को कज़ा मत करना, नमाज को मत छोड़ देना। ये बोलते बोलते हमारे नबी पर्दा फरमा गए। हमारे को इतनी भी शर्म नहीं कि नबी की वसीयत का ख्याल रखें। नबी की वसीयत, भाई नसीहत नहीं, नबी की वसीयत ही अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज नमाज। आए बयान में, क्यों आए मेरे सिकंदराबाद वालों बयान में? ये बैठे बयान में, शर्म नहीं आंखों में? इसमें इतना बड़ा मजमा बैठा, मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, 50% वो मजमा बैठा है जिसने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी है। ये बयान में आए, कारी अहमद अली का बयान है, वो चिल्लाएगा, गुजरात से आएगा, चीखेगा, आया कारी अहमद अली आ गया, चिल्लाया चीखा। कयामत में एक बार भी अल्लाह नहीं पूछेगा कि कारी अहमद अली के बयान में गए थे या नहीं गए थे, लेकिन सबसे पहले अल्लाह कयामत में पूछेगा मेरा बंदा नमाज पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। लेकिन मेरे प्यारों, आज कहते हुए बहुत अजीब लगता है, आपको सुनना है, मैं सही में ये बोल तो दूंगा लेकिन शायद रात को नहीं सो पाऊंगा। इसलिए मैं कभी भी रबीउल अव्वल में हमारे नबी के आने की खबर तो सुनाता हूँ, जाने की खबर सुनाने की हिम्मत ही नहीं होती है। जो नबी से मोहब्बत करता होगा, मेरे दोस्तों, हमको आज रोना आता है तो सच बताओ, जिस दिन हमारे नबी पर्दा फरमा गए होंगे, सहाबा के ऊपर क्या गुजरती होगी।
حضرت انس فرماتے ہیں میں نے مدینے میں اس سے بڑا غم کا دن نہیں دیکھا کہ میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں یوں چکر لگایا اور باہر سے چکر لگا کے جب مسجد نبوی میں آیا میرے نبی کا جنازہ رکھا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے تو 10 سال نبی کی خدمت کی تھی نا، 10 سال خدمت کی تھی، میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا۔ میں قریب گیا، حضرت انس فرماتے میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ سارے صحابہ روتے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں رویا، لیکن اس وقت سب سے زیادہ رویا جب مسجد کے دوسری طرف گیا تو میرے نبی کی اٹھنی بھی رو رہی تھی، میرے نبی کی اٹھنی بھی رو رہی تھی، اتنے بڑے بڑے آنسو زمین پہ ٹپک رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے نبی کے پاس ایک ہیمار تھا، ایک گدھا تھا، میں نے اس کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں بھی دوڑا اس کے پیچھے کہ کم از کم میرے نبی کی سواری ہے، اس کو میں تھام لوں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں پکڑنے جاتا، اس سے پہلے اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ محبت میں مجھ سے آگے بڑھ گیا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرے پیارو، آپ صرف میرے سوال کا جواب دینا کہ ایسے حال مسجد نبوی میں تھے اور حضرت ابو بکر آئے، بولو کون آئے؟ ابھی اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل سناؤں، اتنا سناؤں گا۔ حضرت ابو بکر آئے، سارے صحابہ رو رہے ہیں، کوئی یہاں رو رہا کوئی، اور سارے صحابہ کا حال کیسا تھا معلوم؟ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا سب سے زیادہ نبی تو مجھ سے محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ نبی تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ارے حضرت ابو بکر جب آئے تو سارے صحابہ کے رونے کی آواز بڑھ گئی۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ آئے، ہمارے نبی کا جو مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا نا، وہ چہرے سے کفن مبارک کو ہٹایا، اور وہ ابو بکر تھے، کتنی مرتبہ نبی کی پیشانی کو چوما، کتنی مرتبہ نبی کے گالوں کو چوما۔ اے میرے سکندرآباد والوں، ابو بکر 4 جملے بول کے، 4 جملے بولے، بہت محبت سے بولے۔ بولو کتنے جملے بولے؟ 4 جملے۔ پہلا جملہ بولے طبت حیا وطبت میتا، طبت حیا وطبت میتا، جس کا ترجمہ یہ میرے نبی آپ ہمارے درمیان میں تھے تو بھی آپ کا چہرہ چمکتا تھا، آج اللہ کے پاس چلے گئے پھر بھی آپ کا چہرہ چمکتا ہے، میرے نبی آپ کا چہرہ ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالکفر۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی اللہ کی قسم آپ اپنی مرضی سے گئے، آپ اپنی مرضی سے گئے، اگر آپ اپنی مرضی سے نہ گئے ہوتے ابو بکر جان دے دیتا مگر آپ کو جانے نہیں دیتا، ابو بکر جان دے دیتا مگر آپ کو جانے نہیں دیتا۔ پھر کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک معشور۔ میرے نبی آپ نے چیخنے سے منع کیا، چلانے سے منع کیا، منع نہ کیا ہوتا آج ابو بکر اتنا روتا، اتنا روتا، یہ آنسو ختم ہوتے اور خون کے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے۔ کتنے جملے بولے حضرت ابو بکر؟ 3، ابھی 3 ہوئے۔ چوتھا جملہ ایسا بولے، کیسے بولو میں آپ کے سامنے میرے پیاروں، نہیں بول سکتا۔ حضرت ابو بکر کیسا چوتھا جملہ بولے، پورا مجمع رویا، ایسا داڑے مار کے رویا۔ حضرت ابو بکر نے چوتھا جملہ کیا بولا؟ نبی کے پیشانی کو چومے، نبی کے گالوں کو چوما، اور چوتھا جملہ بولے اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن من بعدک۔ میرے نبی امت کو بھول مت جا، امت کو قیامت میں بھول مت جا، امت بہت پریشان ہے، امت کو قیامت۔ وہ ابو بکر اس زمانے میں بول رہا، ہم آج کہہ رہے ہیں میرے نبی بہت پریشان ہے، امت بہت حالات میں، امت کے اوپر ظلم ہی ظلم ہے، یہ امت بہت اپنے اوپر بھی ظلم کرتی ہے، لوگوں کے بھی ظلم سہتی ہے، یہ امت نے نمازیں چھوڑی ہے۔ وہ ابو بکر اس وقت کہتے امت کو بھول مت جانا۔ آج ہم کو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں، یہ دعا مانگو میرا نبی مجھ کو بھول مت جانا، یہ امت کو بھول مت جانا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کتنے اچھے، جب ہمارے نبی کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آئے نا، ایسے نہیں آئے جیسے ہمارے پاس آتے یوں آوے اور روح نکالے اور مر گئے، تو فرشتے آئے نا، پہلے اجازت مانگی، میرے نبی آپ کی روح نکالو، ہمارے نبی نے کہا نکالو، اللہ میرا انتظار کر رہا ہے، میری روح کا انتظار کر رہا۔ جب ہمارے نبی کی روح نکالنے کا وقت آیا نا، ہمارے نبی نے کیا کہا؟ رک جاؤ
رک جاؤ. تو وہ فرشتے رک گئے, نہیں میرے نبی آپ جو کہیں گے ویسے کروں گا. ہمارے نبی نے کہا نا میری روح مت نکالو, پہلے اللہ کو جا کے پوچھو میری امت کا کیا ہونے والا ہے. اللہ کو پہلے پوچھ لو یہ امت کا کیا ہونے والا ہے. میرے پیاروں ایسا محبت کرنے والا نبی. اب آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر نے کتنے جملے بولے, پھر کیا ہوا, ظہر کا وقت آیا. کون سی نماز کا وقت آیا؟ حضرت ابو بکر نے رو رہے تھے, داڑھی مبارک بھی آنسو سے بھری تھی. فرمایا حضرت ابو بکر نے فرمایا اینا بلال, اے بلال کہاں ہے, بلال بلال کہاں ہے. سب نے پوچھا کیا ہوا, کہا قد حان وقت الظہری, ظہر کا وقت چلا جائے گا. بلال کہاں ہے, اذان تو دیوے, ارے اذان تو دیوے, نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے, بلال کہاں ہے. حضرت انس آئے, کیا کہا معلوم, بلال نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے کہا بلال نہیں ہے. کہا وہ یہاں بیٹھتے نا, نبی کا مبارک جنازہ دیکھتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ یہاں نہیں ہے, وہ باہر جا کے بیٹھے کر کے گلے لگ گئے. اور حضرت بلال نے ایک جملہ کہا, میں ابو بکر مجھے مکہ میں لوگوں نے بہت مارا, مجھے مکہ میں چکی کے پاٹ پہ رکھا, چکی کے پاٹ کو میرے سینے پہ رکھا, مجھے کوڑے مارا, مجھے انگارے پہ رکھا, لیکن مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی جو آج مجھے تکلیف ہوئی. اور حضرت بلال نے ایک جملہ کہا, ابو بکر آج بلال یتیم ہو گئے, آج بلال انا صرت یتیما, آج میرے ماں باپ تو بہت پہلے سے چلے گئے تھے, میرے نبی, میری ماں, میرا ابا سب کی شکل میں تھے, آج بلال یتیم ہو گئے. حضرت ابو بکر نے دیکھو یوں بلال کو یوں سینے سے لگایا اور کہا بلال تو اکیلا یتیم نہیں ہوا, پوری امت یتیم ہو چکی, پوری امت یتیم ہو چکی. لیکن کیا فرمایا سنو, حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, بلال اذان دو, بولو کیا بولا, اذان دو. حضرت بلال نے کہا نہیں, کسی اور کو بول دو, اذان دے دے, آج میری چھٹی کر دو. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں, اذان دو تم دو گے. حضرت بلال نے کہا نہیں, کیسے اذان دوں, میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا, کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا, کبھی نبی کے گھر کو دیکھتا. آج کس کو دیکھوں گا میں, آج کس کو دیکھوں گا میں. حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں بلال, اذان تو دینی پڑے گی. حضرت بلال نے کہا نا آج نہیں دوں اذان. حضرت ابو بکر نے آخری جملہ کہا, بلال تم اذان دے دو, میں نماز پڑھا دوں گا, یہ نبی خوش ہو جائیں گے. نبی کا مبارک جنازہ وہی تھا, نبی کو اگر بلال تم نے اذان نہیں دی, میں نے نماز نہیں پڑھائی, یہ نبی مجھے بھی معاف نہیں کریں گے, تم کو بھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے کہ وہ کہہ کے گئے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. حضرت بلال نے کہا میرے نبی مجھے قیامت میں معاف نہیں کریں گے. ارے بلال اذان دے گا, گئے اور اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ جملے پر آئے اشہد ان محمد رسول اللہ, دھڑام سے زمین پہ گرے, میرے نبی چلے گئے, میرے نبی چلے گئے. میرے پیاروں لیکن اذان دی, حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. روتے روتے جب نماز پوری ہوئی سارے صحابہ روئے. حضرت ابو بکر نے کہا یہ امت نے نماز پڑھی, نبی راضی ہو گئے, اور امت جب نماز چھوڑے گی نبی قیامت میں راضی نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے. آج ہم جلسے میں جمع ہیں, میں کچھ مانگنے نہیں آیا, کچھ مانگنے نہیں آیا. سکندر آباد والوں اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے. اللہ آپ کے جان مال عمر میں بہت برکت دے. اللہ ہم سب کو ایک بناتے ہوئے بولو, اللہ مسلمانوں کے جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے, اللہ پورے وطن کی حفاظت فرمائے. لیکن میرے پیاروں نماز کا بھکاری بن کے آیا, آپ سے نماز کی بھیک مانگا تاکہ قیامت میں نبی پوچھے نا, قیامت میں نبی پوچھے میرے جیسے نالائق کو کیا لے کر آیا. کہوں گا کچھ نہیں لے کر آیا میرے نبی, جو وصیت آپ نے کی تھی وہ امت کو پہنچا کے آیا ہو, جو وصیت آپ نے نماز کی تھی امت کو پہنچا کے آیا ہو, اور نبی کے امتیوں آپ بھی پہنچاؤ. کیسے آپ کی بیوی سو جاتی ہے فجر کی نماز میں, کیسے آپ کا جوان بیٹا فجر کی نماز نہیں پڑھتا, کیسے آپ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے. میرے دوستو فجر کی نماز میں اللہ نے روزی رکھی ہے, فجر کی نماز میں حفاظت رکھی ہے. کیوں اپنی روزی کو لات مارتے ہو, کیوں اپنی حفاظت کو لات مارتے ہو. آج اس کی فکر میں رہتے ہو کہ الیکشن میں کون جیتے گا. میں بتاتا ہوں کون جیتے گا. میرے کو معلوم, آج کا نہیں معلوم ہے, 2019 میں جو الیکشن ہوگا نا اس کا بھی مجھے معلوم ہے کون جیتے گا.
کوئی میرے کو یہ بولے نا تم کو کیسا معلوم ہے، میں کہتا ہوں 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا تھا، یہ الیکشن کی فکر مت کرو، ہمارے نبی نے فرمایا تھا اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسا تم پر حکومت کرنے والا آئے گا۔ اگر نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، حج کرتے ہوں گے، ماں کی خدمت کرتے ہوں گے، باپ کو ناراض نہیں کرتے ہوں گے، ماں کا خیال رکھتے ہوں گے، ارے میرے دوستو حکومت کرنے والا، انصاف کرنے والا آئے گا۔ لیکن موبائل پہ ننگا کام کرو گے، زنا کرو گے، چوری کرو گے، نماز چھوڑو گے، ماں باپ کا دل دکھاؤ گے، تو کچھ بھی کر لو، ہزاروں پھیرے پھیر لو، الیکشن ہزاروں کر لو، حکومت کرنے والا، ظلم کرنے والا آئے گا۔ یہ ہمارے نبی کا فیصلہ ہے، میرے گھر کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارو، آج میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، بات ختم کرتے کرتے 3 کام کرو گے۔ نمبر 1 بولو لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، اور نمبر 3 نماز کی پابندی کریں گے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ آج کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن، کوئی میری ماں آج یہ نہ سوچے کہ کل کیسے پڑھوں گی۔ آج نبی کی محبت میں، نبی کے صدقے میں، اے میرے دوستو، یہ کپڑا پہنا میں نے، آپ نے بھی پہنا نا؟ ارے بولو پہنا نا، یہ محمد کا صدقہ ہے۔ ارے بولو یہ محمد کا، اے کھانا کھایا نا، محمد کا صدقہ ہے۔ پانی پیا، محمد کا صدقہ ہے۔ یہ میں بولا، محمد کا صدقہ ہے۔ یہ بیوی بچے، یہ گھر بار، یہ محمد کا صدقہ ہے۔ ارے جس محمد کے صدقے میں گاڑیوں میں گھومتا ہے، بنگلوں میں رہتا ہے، وہی محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرتا ہے۔ شرم سے میرے دوستو ڈوب جانا چاہیے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ظہر نہیں پڑھتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں میرے دوستو، جس محمد کے صدقے ہم کو ملا اس سے غداری کرتے ہو، ہم سے تو اچھا وہ کتا ہے جو وفاداری کرتا ہے۔ اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو تو مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ نبی نے ہزاروں احسان کے ٹکڑے رکھے ہمارے پاس، ان کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے۔ بال دیکھو تو غیروں کا طریقہ، چہرہ دیکھو تو غیروں کا طریقہ، کپڑا دیکھو تو غیروں کا طریقہ، رہنا سہنا دیکھو تو غیروں کا طریقہ، موبائل دیکھو تو غیروں کا طریقہ، ٹی وی دیکھو تو غیروں کا طریقہ۔ اور ایک بات کہتا ہوں، دیکھو 3 بات میں بولا، لیکن میرے کو تھوڑا ٹائم دیا ہے نا آپ لوگوں نے، تو ایک بات میں بولوں گا، کیونکہ میرے کو ہمارے بہت پیارے دوست حافظ رضوان نے میرے کو بتایا کہ جوانوں نے بہت محنت کر کے یہ پروگرام رکھا ہے۔ میرے جوانوں، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں گجرات کے باہر آیا ہوں، میں یوں سمجھتا ہوں میں گجرات میں میرے گھر میں ہوں۔ اس لیے میں آپ کو ایک بات کہوں گا، اور ایک بات آپ کو کہوں گا میرے دوستو، میری ماں ہے نا، میری ماں 19 دن تک ہاسپٹل میں رہی۔ کتنے دن تک؟ 19، اور کومے میں رہی، نہ بیچاری بولے، نہ کچھ کھائے نہ پیے۔ 19 دن کوما کس کو بولتے میرے پیاروں؟ جمعہ کا دن تھا، میرے کو ابھی بھی معلوم ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا، مجھ سے کہا، ہمارے بڑے بھائی سے کہا، میرے چھوٹے بھائی سے کہا، اب ہم وہ آکسیجن نکال لیں گے، پھر معلوم نہیں تمہاری ماں رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ میرے پیاروں، وہ جمعہ کا دن تھا، وہ رونا دھونا اللہ کے سامنے ہوا، آکسیجن نکالا، اللہ کی قسم میری ماں نے سانس لینا آٹومیٹک شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ آج بھی میرے گھر میں بستر پر ہے، لیکن کھا بھی نہیں ہے، پی بھی نہیں ہے۔ میں آپ سب سے کہوں گا، یہ جو میں کرسی پر بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ ماں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ آپ کی بھی ماں ہے، مت ستاؤ آپ کی ماں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، بہت۔ آپ لوگ ماں کو گالی دیتے ہو، ماں کو دھکا مارتے ہو، ماں بیچاری کچھ بولتی ہے تو یہ کان سے سن کے وہ کان سے نکال دیتے ہو۔ بلکہ کتنے ایسے ہیں، کیا بولتے ہیں معلوم؟ بڈھی ماں ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بڈھے باپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے دوستوں، ماں کو نہیں سمجھ میں آتا، باپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جس نے 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا، 2 سال تک ہمیں چھاتی سے لگایا، وہ ماں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے میرے پیاروں، ایک چوتھی بات بھی سن لو، آج سے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہر صبح میں یہ جو جوان لوگ ہیں نا، جوان، اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، یہ جوان اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ پروف بناتا، پروف فرشتوں کو پوچھتا ہے، یہ جوان اس کے ماں باپ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ وہ خبر ملتی کہ اس کے ماں باپ بہت راضی ہے۔ اللہ کہتا فرشتوں میرے کو معلوم ہے اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے، یہ بچہ روزانہ صبح میں اٹھتا ہے، میں 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور اگر فرشتے کہتے نہ، اس کی ماں تو بہت روتی ہے، اس کا باپ تو بہت ناراض ہے، وہ بیچارے کو گھر میں جگہ بھی نہیں ملتی ہے، اللہ کہتا فرشتوں کو مجھے معلوم ہے، اس کو بتا دو روز صبح کرتا ہے
2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. اور یاد رکھو اگر اس کی ماں ایسے ہی ناراض رہی تو موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا. اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں. 4 باتیں ہو گئی. نمبر 1 بولو لا الہ الا. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نمبر 3 نماز کا دامن نہیں چھوڑے. اور نمبر 4 ماں باپ کی فرما برداری کریں گے. کون کون تیار ہے؟ ربیع الاول کا مبارک مہینہ بولو تیار ہو؟ انشاءاللہ کریں گے. پھر ایک مرتبہ بولو لا الہ. نمبر 2 بولو مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3 نماز کا دامن. اور نمبر 4 والدین کی فرما برداری